प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। दो तीन मौजू बहुत गर्म रही आज। शहबाज गिल, फिर जो फैसलाबाद में वाकया पेश है लड़की के साथ, मगर थोड़ी देर पहले जो इमरान खान की तकरीर थी उसने एक नया कटा खोल दिया। हुआ ये कि शहबाज गिल का जो गुस्सा है इस वक्त वो इमरान खान को तो है, पूरी पार्टी को तो है, पाकिस्तानी अवाम को भी बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं उनको भी बहुत सख्त गुस्सा है और सब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और मीडिया पे भी इस वक्त यही सब कुछ चल रहा है। जुल्म तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर पाकिस्तान में इंसानियत पे जब से पाकिस्तान बना है जुल्म होता आ रहा है। आज शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने गरीब लोगों के ऊपर पाकिस्तान में तशद्दुद हुआ। और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान भीख मांग कर अपना सिस्टम चलाता है। जिस मुल्क में इंसानियत का एहतराम ना हो, जिस मुल्क में किसी को अखलाकियात का पता ना हो, वहां पे आपको भीख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो आप तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि जब लोग आपकी हालत देखते हैं, जब बैरून मुल्क लोग आपको देखते हैं कि किस तरह आप जिंदगी गुजारते हैं, तो आप पे ना कोई तमाद करता है, ना कोई पाकिस्तान आके रहने को तरजीह देता है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके साथ बार बार धोखा होता है। वहां पे कभी बैंकों में होता है, कभी कहीं पे होता है, कभी प्रॉपर्टी पे होता है। तो ये सब कुछ इसी वजह से है कि हमारी कौम ना तो इंसानियत सीख सकी, ना अखलाकियात सीख सकी। ये बड़ा अहम मौजू है। पहले बात करेंगे कि ये जो शहबाज गिल है इसके साथ वाकई ये हुआ, बिल्कुल ये वीडियो वायरल की गई और ये क्यों किया गया और किसके कहने पे किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये कि वीडियो वायरल करने का मकसद ये था, जब उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, एक मैसेज दिया गया, इमरान खान को मैसेज दिया गया और इमरान खान की टीम को ये मैसेज दिया गया। वरना जो तशद्दुद वाली वीडियो है अगर किया भी हो तो आपके इल्म में है कि वहां पे मोबाइल फोन वगैरह लेके जाना इमरान खान के दौर में मना किया गया था, जब कुछ इसे ऐसे वाकयात सामने आए थे। मकसद जो मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के दौर में भी पुलिस स्टेशनों में तशद्दुद होता रहा, बजाय इमरान खान ने उस तशद्दुद को रोकने के वहां पे कह दिया जनाब आप मोबाइल फोन लेके ना जाए। असल जो चीज है कि अगर उस वक्त इस तरह के इक़्तिदाम कोई ऐसे कदम उठाए जाते तो आज हालात और होते। क्योंकि 3.5-4 साल में इमरान खान ने भी कोई चीज तब्दील नहीं की। जहां तक शहबाज गिल की बात है, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बताया कि ये तशद्दुद करने का जो नज़ारा दिखाया जा रहा है, इसे नज़ारा इसलिए मैं कहूँगा, ये डराया जा रहा है पीटीआई को, अवाम को, सबको डराया धमकाया जा रहा है कि आपके साथ भी ये सलूक होने वाला है। आपके इल्म में होगा कि अगर जो लोग कहते हैं कि इमरान खान के साथ कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल चिश्ती ने जूते मारे थे और चपेड़े मारी थी, गालियां निकाली थी। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम जब से पाकिस्तान में युद्ध में आया है वहां पे फौज के पास अंदरूनी पावर बहुत ज्यादा है और यही चीजें आप लोगों को परेशान कर रही है। मेरा ख्याल है वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब अवाम के हर बंदे को इस चीज का एहसास हो जाएगा कि हम गलत जा रहे थे और आज भी गलत है, पहले भी गलत जा रहे थे। फिर अगर आप ये सोचे कि इमरान खान के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, अगर उसको पकड़ा जाएगा, तो ये भी आप लोगों की गलत फहमी है। वो मरियम औरंगजेब ने आके कहा जी राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, तो इसका मतलब अदालतें बेबस हैं, हर चीज बेबस है, जो भी करना वजीर दाखिला ने करना। लाकानूनियत की ये हालत है पाकिस्तान में, जहां आपके सामने फैसले महफूज किए जाते हैं, फिर ऊपर से फोन आते हैं, फिर उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। जजों को पता है कि कल को हमारी भी कोई छतरोल कर सकता है, क्योंकि हमारे जो जिनको आप कहते हैं कि मार्शल आर्ट सदराज से लगाया, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुशर्रफ के दौर में जजों को आपके इल्म में नजरबंद भी कर दिया गया था, क्या क्या कुछ नहीं हुआ उस दौर में। तो ये दहशत जो है ये आज नहीं,
یہ مشرف کو جو ہیرو سمجھتے ہیں وہ بھی بدبخت ہے میرے خیال میں. اس کے کیے کارنامے بھی آج آپ کے اگر سامنے آ جائے تو یہ جو این آر او دیا گیا ہے، یہ میرا خیال ہے جو پہلی دفعہ دیا گیا مجرموں کو چھوڑا گیا، یہ بزدل مشرف کے دور میں ہوا. اور یہ لوگ دوسرے ممالک سے تو جو جنگیں لڑتے رہے مگر اپنی قوم کے ساتھ جو ان لوگوں نے ظلم کیا وہ سب کے سامنے ہے. یہ چیزیں اس لیے میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ پاک فوج کی عزت احترام ہمارے تمام پاکستانی کرتے ہیں، مگر تمام پاکستانیوں کو پتہ اس وقت چل چکا ہے کہ یہ جو تشدد کیس سامنے آ رہا ہے شہباز گل کا، یہ صرف اس میں رانا ثناء اللہ ملوث نہیں ہے، اس میں شہباز شریف یا نواز شریف یا زرداری ملوث نہیں ہے. یہ 13 پارٹیوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں جس کی طرف عمران خان کا اشارہ ہے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہے تشدد میں. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ شہباز گل کے لیے اور مشکلات پیدا کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے، یہ یہاں تک بھی جا سکیں گے اور اسے کسی نہ کسی طرح ایسا نقصان دیں گے. اس نقصان کا مقصد یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو میسج دوسروں کو دینا، دہشت پھیلانی، ڈرانا، دھمکانا. تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں. جہاں 14 قتل کے بعد ماڈل ٹاؤن میں آج تک کیس نہیں چلا، کل کو شہباز گل کا کس نے جواب دینا. یہ پاکستان کے عوام کی قسمت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے جو بویا وہ کاٹ رہی ہے. انہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے سب سے زیادہ حصہ ایسے لوگوں کو دیا جو عرصہ دراز سے ان پر حکومت بھی کرتے رہے اور ان پہ ظلم بھی کرتے رہے، ان کو کوڑے بھی مارتے رہے. ہر وہ ظلم ہوتا رہا جس میں میرا خیال ہے کہ بھٹو کے دور میں بھی، ضیاء کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھٹو کے دور میں ماشاء اللہ لگا، بھٹو کے دور کے بعد تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ حالات پاکستان کے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں رہنے والے ان کے لیے مشکلات ہے اس طرح کی باتیں کر دی. آج عمران خان نے پھر فوج کو ایک دفعہ خبردار کیا کہ اسے ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر لے کے نہیں آنا چاہیے تھا جو چور اور ڈاکو تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور بھی مشکلات ہے. اور آخری جو پتہ کھیلا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ خانہ جنگی کے لیے عوام کو کہا جائے گا، اور وہ کب شروع ہوتا ہے آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس کا ہو سکتا ہے جس طرح خبریں چل رہی ہیں کہ فوج اور عوام آمنے سامنے، یہ بھی حالات ہو سکتی ہے. کچھ بھی ہو سکتا پاکستان میں، کیونکہ عوام بھی روزانہ کی اس سے جو بھی کل ہے اس سے تنگ آ چکی ہے. اور عمران خان پہلے تو تھوڑے بہت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ فوج کے ساتھ ان کے حالات ٹھیک ہے، لیکن اب پھر پتہ چل رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں. اور آج کی تقریر میں اس کے بعد مریم اورنگزیب نے جو دھمکیاں لگائی آ کے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم ان سب کو گرفتار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے مثالیں بھی دی کہ فلاں گرفتار تھا، فلاں گرفتار تھا. تو یہ ایک ذاتی جنگ میں عوام کا جو بیڑا گرک ہو رہا ہے اس کا کسی کو خیال نہیں. اب عمران خان کے لیے وہ یہ موقع پیدا کر رہی ہے کہ پاکستان سے فرار ہو جائے اور کسی دوسرے ملک میں چلے جائے. میں نے اس پہ کافی غور و فکر کیا تو مجھے بھی یہ سمجھ آئی بات کہ پاکستان ایک عام آدمی کے لیے بھی محفوظ کنٹری نہیں ہے وہاں رہنا. جو ہمارے جیسے یورپ میں لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں تو وہاں جا کے کس طرح زندگی گزار سکتے جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. جس طرح فیصل آباد میں اس جوان لڑکی کے ساتھ جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اس کے ساتھ ہوئی. تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ عمران خان کو چاہیے کہ ملک کو کچھ دیر کے لیے خیر آباد کر دے. آپ کے علم میں ہوگا کہ انقلاب لانے کے لیے ملک چھوڑنا بھی کئی دفعہ ضروری ہو جاتا ہے. وجہ آپ کو میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. وہ سب سے پہلے ایران کو آپ دیکھ لیں. ایران میں جب انقلاب آیا تو خمینی کو ایران میں نہیں تھا اس وقت، ایت اللہ خمینی. اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ دوسرے ملک سے گیا اور جا کے اس نے جس طرح لوگوں کے دل جیت لیے تھے، جس طرح لوگ اس کے لیے فدائی ہوئے تھے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایسا انقلاب آیا کہ روزانہ 20-30 لوگوں کا ناشتہ صبح ہوتا تھا. جن لوگوں نے غلط کام کیے تھے سب کو لٹکا دیا اسے. تو یہ آپ کو قدم اٹھانا چاہیے ایک ضد پہ، پٹھان والی پہ. جس طرح آپ بیٹھے رہے تھے کہ وہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے اس کو میں ہر صورت میں رہنے دوں گا. نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے دشمن پال لیے
اور وہ کام بھی کوئی ایسا نہ کر سکا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ فی الحال کسی طرح بھی پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اور بات چیت بھی چلتی ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ ایک چیز ہے کہ پاکستان میں رہ کے آپ اتنے یہ کیس بنا دیں گے، غداری کا کیس، مداری کا کیس، جو بکواس کیس ہوں گے وہ بنتے رہیں گے، اور پھر کسی طریقے کے ساتھ آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا، عوام سڑکوں پہ آئے گی، آپ کا عوام کا رابطہ ختم کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ بہتر ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس ایک بہت زبردست یہ بھی پروگرام میں آپ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ پاکستان کے حالات پہ، کیونکہ آپ کے سامنے شہباز گل کی مثال ہے، تو یہ دوسرے لیڈروں جو ہمارے آپ کے علم میں ہے کہ 10 بندوں کے نام اسی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں، یہ بھی ایک پیغام ہے، یہ بھی ایک میسج دیا جائے۔ اور یہ سب کچھ میں نے آپ کو چند دن پہلے، جب 4 ماہ پہلے پاکستان میں گورنمنٹ تبدیل ہوئی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک مارشل لا ہے، پیچھے سے ڈوریاں کھینچی جائیں گی، آگے جو ہیں ان کی اوقات نہیں ہے، ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر سکے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھڑی کے چکر میں کبھی نہل کے کیس ڈالے جا رہے ہیں، کبھی کچھ۔ یہاں پہ ایک مجھے ویسے بھی خیال ہے کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی اس گھڑی کے چکر میں پڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ گفٹ ملا تھا، جو بھی طریقہ کار تھا اسی کے مطابق چلتے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں تو بہانا چاہیے ایماندار آدمی کو پھنسانے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس پہ کوئی نہ کوئی کیس ڈال دو۔ اب یہ جو صورتحال ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ بڑی خوفناک ہوتی جا رہی پاکستان میں۔ یہاں تو پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور بھی قربانیاں دینی پڑے گی، یا پاکستانی عوام کو بھی قربانی دینی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر آ جا کے کہیں پہ سری لنکا والے حالات شروع ہوں۔ اور جب تک پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات شروع نہیں ہوں گے، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک نہیں ہوں گے، جس طرح میڈیا پہ ہمیں بھی اطلاع مل رہی ہے، اس وقت تک پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا۔ قرضہ لے لو، تھوڑے سے پیسے آئے کھا لو، پھر کھا لو، کبھی فقیر بھی اپنی زندگی جی سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے وہ ایسا جاتا کہاں، یہ کسی کو پتا نہیں۔ پیسے آنے کا تو سب کو پتہ چل جاتا، اتنے ملین آ گیا، اتنے ارب آ گیا، جو جاتا ہے اس کا کسی کے پاس حساب نہیں۔ آپ ایک شاپ بنا لیں، وہاں پہ 4-5 بھائی بیٹھ جائے، اور وہاں جو بھی چیز بیچے اپنی جیب میں ڈال کے چلا جائے، تو میرا خیال ہے کہ چند دن کے بعد وہ شاپ بھی ختم ہو جائے، چاہے لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ آپ نے اربوں روپے ڈالے ہو۔ کوئی بھی بزنس کر لے، کوئی حساب نہ دے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو وہاں پہ یہی اینڈ پہ ملے گا کہ کاسا خالی ہے، یہ جو آپ کا پیسہ پتہ نہیں کدھر گیا۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال پاکستان میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں۔ اور اس میں یہ جو روزانہ ایک میسج آتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں سے کوئی پی ٹی آئی کو کوئی ایسے فیصلے کی امید ہے، تو وہ بھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی بیوقوفی ہے، اور ان کو اس چیز کا علم ویسے ہو چکا ہے کہ ہماری پارٹی کے لیے مشکلات ہے، اور ہم اتنی جلدی اور اتنی آسانی کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہے اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ اگر آج پنجاب گورنمنٹ پرویز رائی کے پاس نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اور بھی شامت آئی ہوتی۔ یہ ایک بندہ پکڑا ہے، ہو سکتا ہے ان کے ساری قیادت کو اندر دے دیا جاتا۔ اب وہاں پہ پرابلم جو سب سے بڑی آ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں، اور جو ادارے ہیں جس طرح دوسرے ادارے ہیں ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں۔ کل شیخ رشید نے بھی ڈائریکٹ یہی بات کہی کہ ایک ایسے ادارے کی طرف لوگ امید لگائے بیٹھے تھے، اور اب ان کا نشانہ وہی ادارہ ہے، اور ان کی نظر میں اس ادارے کی اہمیت گر چکی ہے۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب یہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، اس وقت جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی تھی اس کے آمنے سامنے فوج تھی، اور یہ بھی بعد میں خبریں نکلی کہ فوجیوں نے وہاں پہ بنگلہ دیش میں ایسے ایسے کارنامے کیے خواتین کے ساتھ جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنی اور شکست کا باعث بنی۔ آپ کے علم میں ہے کہ آدھا پاکستان ہم دے چکے ہیں، آدھا پاکستان بیکار ہے، اور فقیروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پہ روزانہ یہی
ہمارے جو آके مفتیٰ صاحب ہے یا دوسرے تیسری ہے، ان کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی کی خبر ہوتی ہے جب کوئی بھیک دیتا ہے، جب کوئی قرضہ دیتا ہے تو وہ قوم کو اس طرح کی باتیں سنا کے تو اپنی طرف سے بتاتی ہے کہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ یہ چند دن بھیک آپ اور لیں گے، پھر کہیں اور سے لیں گے، پھر کہیں اور سے لیں گے، پھر کہیں اور سے لیں گے، تو اس طرح ساری زندگی نہیں چلتی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شہباز گل کی صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس کے بارے میں پروگرام کرنا چاہیں تو ہمارے دیے ہوئے نمبر پر جو اسکرین پر آپ آ رہا ہے رابطہ قائم کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں مجھے شہباز گل کے حالات اچھے نہیں لگ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کا پروانہ اوپر سے جاری کیا گیا ہو اور یہ کسی نہ کسی طرح اس کو سبق کے طور پہ یہ پیش کرنا چاہے گا، جس طرح فلموں میں نہیں ہوتا کہ ایک لاش بیچ کے تو ہم آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہے، وہی طریقہ کار اپنایا گیا۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج ہمارے کے ساتھ عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پچھلے دنوں خان صاحب نے پروگرام میں کیا تو کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ خان صاحب شاید عمران خان کے خلاف پروگرام کرتے ہیں۔ میں نے کہا خان صاحب سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں۔ خان صاحب آپ کو میں نے بھیجے تھے کامنٹس اور لوگ کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، کئی تو کافی تعریف کر رہے تھے، کئی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف ہیں خان صاحب۔ تو میں نے کہا خان صاحب سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ عمران مبارک صاحب کیا ہونا ہے، ایز اے جرنلسٹ جو میری ذاتی رائے بنتی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں نہ عمران خان کے خلاف ہوں، نہ میں شریف فیملی کے فیور میں ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کے فیور میں ہوں۔ میں تو 50 سال ہو گئے اس ملک کو چھوڑے ہوئے، اور ایسی ایج میں اس ملک کو چھوڑ دیا تھا جب کبھی میرا ووٹ بھی نہیں بنا تھا۔ اچھا، تو جہاں ہم نے ووٹ کا استعمال بھی نہیں کرنا، وہاں پہ اس کے لیے میں نے یہ کرنا کہ میں فلانے کو پسند کروں، فلانے کو نہ پسند کروں، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے کیونکہ وہ ملک ہے، وہ وطن ہے، اصل وطن وہی ہے، وہیں آباء و اجداد کی قبریں ہیں، اور اس لیے بہرحال اس کے بارے میں ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکے۔ اس لیے جو پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کا اثر قبول کرتے ہیں، اور جو طبیعت چاہتی ہے کہ ہاں اس ملک میں ایسا ہونا چاہیے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس میں کسی کی مخالفت یا فیور کی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ہے کہ قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ انہی لوگوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے لبرلزم کو اپنایا ہے۔ کسی طرف بھی انتہا پسندی کا رجحان رکھنا، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو، وہ نقصان دہ ہے۔ آج دنیا کے حالات بدل چکے ہیں، ٹیکنالوجی نے دنیا کو بالکل ایک ویلیج بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو گیا ہے، خیالات کے لحاظ سے بھی، انفارمیشن کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے ہر انفارمیشن ایک منٹ میں پتہ لگ جاتی ہے، اور جو نیگیٹو بات ہوگی وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر آپ کی بات پھیل جاتی ہے۔ تو بجائے اس سے کہ نیگیٹو اپروچ دنیا کے اندر پاکستان کی جائے، ہم عمران خان صاحب کو اس ڈائریکشن میں قوم کو لے کے جانا چاہیے جس سے لبرلزم جو ہے یا دنیا کے سامنے یہ سامنے آئے کہ ہاں پاکستانی قوم جو ہے ایک لبرل لوگ ہیں، ایک اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، انتہا پسند نہیں ہے۔ یہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ عمران خان صاحب کو اس ڈائریکشن کے اندر سوچنا چاہیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کو اس طرف لے کر جانا چاہیے۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ ایک دم مذہبی قانون بدل دیں یا مذہب کو انتہا تک لے کے جائیں، ایسی کوئی بات میں نے کی۔ جو باس کو انڈا آپ نے بھیجے تھے ان سے یہ تاثر ملتا تھا کہ اگر عمران اس وقت ایسی بات کرے گا تو دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی، جب قوم اس کے ساتھ ہے تو پھر اس کو کس بات کی فکر ہے؟ صرف یہ ہے کہ قوم کو مزاج سے بدلنا ہے، اس کے لیے ایک ڈائریکشن دینی ہے، یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ یہی قائد کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ قائد اعظم کون سے مذہبی لیڈر تھے، لیکن ایک پوری قوم ان کے پیچھے لگ گئی تھی نا، کہ مسلمان قوم اپنی نظریات کو یہاں پر لگا لیا تھا۔ یہی میں نے بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ کل 8 جگہ سے پچھلے دنوں کاغذات منظور ہوئے عمران خان کے، فیصلہ آباد سے منظور نہیں کیے گئے، یہ کیا وجہ ہے؟
ایک ہی الیکشن کمیشن ہے، ایک ہی ہر پیپر سب کے سامنے پیش کیے گئے، تو آپ کیا اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے وہ نہیں دیکھا فیصلہ آباد سے کیوں اس کا ریجیکشن کی، اس نے الیکشن کمیشن نے کیا اس کے اوپر اعتراض لگایا ہے. لیکن دیکھیں مبارک صاحب، عقل کی بات یہ کہتی ہے کہ جو انسان منتخب ہو چکا ہے نیشنل اسمبلی کا، اس کو دوبارہ کھڑا کسی سیٹ کے لیے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ قانون کے اندر حکم ہے. ہاں، جب آپ الیکشن ہو رہے ہو، جنرل الیکشن ہو رہے ہو، اس وقت خطرہ ہوتا ہے کہ میں شاید فیصلہ آباد سے نہ ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں نہیں میں گجرا والے سے بھی ہو جاؤں، چلو میں جڑا والے سے بھی ہو جاؤں، تو 2-3 جگہ بندہ نام جمع کروا دیتا ہے. لیکن ایک آدمی جو آلریڈی اسمبلی کا ممبر ہے، نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، وہ پھر ایک اسمبلی کے ممبرشپ کے لیے کاغذ جمع کرائے، اسی قانون میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کے اوپر بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اب 9 سیٹوں پر الیکشن ہوگا، کروڑوں روپے حکومت کا خرچ ہوگا. اس کے بعد 9 سیٹوں پہ تو نہیں عمران صاحب رہ سکتے. یہ جو پھر بائی الیکشن ہوں گے، ظاہر ہے جب جو سیٹیں چھوڑیں گے ان کو پھر الیکشن کروانا پڑیں گے، پھر اس کو پیسہ خرچ ہوگا گورنمنٹ کا. ایک ایسی حکومت جو خود پیسے کی محتاج ہو، ان کو ان اخراجات کے سمجھنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا کہ 9 سیٹوں کے اوپر کھڑے ہو جانا. نہیں تو یہ تو پھر عقل مندی وہاں بھی نہیں خان صاحب ہوئی جب انہوں نے ریزائن کیے تھے. جی، جب انہوں نے استعفے دیے تھے اس وقت بھی تو کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں تھا نا. یہ تو ساری مطلب پورے ہمارے سیٹ اپ کے اندر، سیاسی سیٹ اپ کے اندر بھی جگہ جگہ حکم جو ہے وہ نکل آتا ہے. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اسٹیپ اٹھایا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے ہاں جی اب یہ اس کے اندر یہ حکم موجود ہے. یہی کل آپ دیکھ لیں شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے کہ کورٹس تک ہماری جو ہے وہ اس طرح آزاد نہیں ہے یا انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کرتی. کل انہوں نے جسمانی ریمائنڈر دے کے، کیا ضرورت تھی ایک جسمانی ریمانڈ دینے کی؟ ریمانڈ ہوتا ہے کہ ہاں جی ایک بندہ قبول نہیں کر رہا تو اس کے لیے ریمانڈ دینا پڑتا ہے. اور اس کے لیے ایک سیاسی لیڈر کے لیے وہ کوئی چور تھوڑی ہے کہ جس سے آپ نے چوری اگلوانی ہے، یا قاتل تھوڑی ہے کہ وہ قتل نہیں ابھر رہا. اس نے ایک سیاسی بیان دیا ہے، اس کے لیے جسمانی ریمانڈ دے کے ایک نیا فساد ملک کے اندر کھڑا کر دیا. پولیس کو جسمانی ریمانڈ دینے کا مطلب ہے کہ ہاں آپ کھلی اجازت ہے کہ تم مارو جتنا مار سکتے ہو، جس طریقے سے بھی اس سے بات نکلوانا چاہتے ہو وہ نکلواؤ. مقام پہ ایک نیا فساد کھڑا ہو گیا ملک کے اندر. ایک سیاسی لیڈر کو آپ نے بے پناہ پولیس نے اس کے بھیٹے لگا دی. اچھا یہ بتائیے خان صاحب، ایک سوال ہے یہاں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس کیا ہوا ہے. اب یہ ایک سے ایک نیا اسٹیپ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے. یہ سب ہمارے معاشرے کی، سوسائٹی کی، قانون کی کے اندر سکم موجود ہے، جس سے جو ہے ایک دوسرے کے لیے مخالفت میں رستے پیدا کیے جاتے ہیں. خان صاحب یہ بڑا ایک مسئلہ کل کا چل رہا ہے، ARY پہ بھی اور دوسرے چینل بھی یہ شور ڈال رہے. عمران خان نے بھی اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ایک دفعہ جسمانی ریمانڈ لے لیا، پھر اسے جیل بھیج دیا، پھر اس کا جسمانی ریمانڈ لیا. وہ کہتے ہیں 20 سال میں ایسے نہیں ہوا. تو اس کا مطلب قانون نام کی کوئی چیز نہیں پاکستان میں، نہ عدالتیں آزاد ہے، نہ اور کوئی ادارہ آزاد ہے. اوپر سے جو آرڈر آتے ہیں اسی پہ کام چل رہا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا پاکستان کا. جسمانی ریمانڈ کئی دفعہ دیے گئے ہیں، ایک دفعہ نہیں. سب نے ایک دوسرے کے خلاف اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں. یہ گل صاحب جو ہے، شہباز گل صاحب، یہ بھی بہت زیادہ سیاسی بیان دیا کرتے تھے. یہ بھی فیصلہ آباد کے ہیں. نثار صاحب بھی وہ اپنے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب، وہ بھی فیصلہ آباد کے ہیں. اور یہ بھی سینے پہ ہار مارا، میں گلدا پتر ہوں، میں گلدا پتر ہوں. اب یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیے ہوئے ہیں، اور اس کا موقع جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، نکال لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف وہ کرتے ہیں. اور اس میں عدالتیں جو ہے وہ جو نیچے کی عدالتیں ہیں، کم از کم سیشن کورٹ تک، وہ ان کی مدد کر دیتی ہیں. جو بھی حکومت ہو وہ جو چاہتی ہے وہ سیشن کورٹ سے کروا لیتی ہے. اور یہی اس کیس میں ہوا ہے اور یہی پہلے ہوتا رہا. خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی طور پہ بھی پھر ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں؟ جیسے کل رینجرز پہنچ گئی اور انہوں نے کہا جی آئیے اسلام آباد کے حوالے کرے. وزیر داخلہ نے رینجرز کو حکم دیا. دونوں طرف کی جب پولیس گئی ہے تو پھر طاقت کا استعمال کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ گل صاحب نے جو بیان دیا ہے انہیں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا.
لیکن مصیبت ساری ہے کہ ہمارے سیاستدان بولنے میں محتاط نہیں ہے. اس وقت ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس سے اداروں کے اوپر جو ہے حرف آتا ہے, پھر وہ ادارے حرکت کرتے ہیں. بعض ادارے مضبوط ہیں, پاورفل ہیں, ان کے پاس اتھارٹی ہے. پھر ایسے بھی ادارے موجود ہیں جو کسی قانون کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. اس لیے بولنے میں احتیاط کرنی زیادہ بہتر ہے. اب گل صاحب خود ہی پھنس گئے ہوئے ہیں, اور پھر آگے پھر جب موقع پیدا ہو جائے تو پھر بدلہ اتارنے والے جو ہیں وہ بھی میدان میں اتر آتے ہیں. اس کیس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ جو غلطی ہو گئی تھی گل صاحب سے, اداروں کے خلاف بیان دیا, اس کو بنیاد بنا کر اب دوسرے ادارے جو ہے, دوسرے افراد سیاسی ان کے دشمن جو ہے وہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں, اور اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے پرانے بیانات. خان صاحب آپ سمجھتے ہیں ابھی اور لوگوں کو بھی یہ گرفتار کریں گے؟ ابھی گرفتاری دیکھیں, وہی میں نے بات کی نا, اگر کوئی محتاط الفاظ استعمال کرے, محتاط رویہ رکھے, نہ ایک دوسرے کے اوپر ذاتی اٹیک کرے. ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ خواتین پر بھی اٹیک کرنے سے, گھریلو خواتین کو بھی بیچ میں ملوث کر لیتے ہیں, جس سے بہرحال پھر آپ کو پتا ہے پھر پنجاب کی غیرتیں جاتی ہیں ایک دوسرے خاندانوں کی, اور پھر وہ اس قسم کے حرکتوں پر اتر آتے ہیں, نجی حرکتوں کے اوپر. اس لیے اگر تحریک انصاف کی سیاسی قیادت جو ہے, سیاسی قائدین جو ہے, محتاط رویہ رکھیں, سیاست کو صرف سیاست تک محدود رکھیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ پھر شہباز شریف یا مسلم لیگ نیند یا اتحادی حکومت جو ہے, یا جو لوگ بھی اس وقت حکومت میں ہیں, پھر ان کے خلاف اس قسم کے اقدامات اٹھائیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ جو 25 ستمبر کو الیکشن ہو رہے, اس سے پہلے عمران خان کے لیے کوئی ایسی گیم ڈالی جائے گی کہ وہ نااہل قرار دے دیا جائے یا پارٹی پہ کوئی پابندی لگ جائے؟ دیکھیں ماحول تو ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو نااہل قرار نہیں دینا جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہوگی. اس لیے کوئی ایسا اقدام اٹھایا گیا تو سوچ سمجھ کے اٹھایا جائے گا. تو ممکن ہے کہ بھئی عدالتوں سے ایسی کارروائی کروا لی جائے, لیکن اس وقت عدالتیں ایسے موڈ میں لگی نہیں مجھے. اچھا, تو یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ الیکشن آرام سے ہو جائیں گے, تو اس میں تو اگر نون لیگ والے یا دوسری پارٹیاں ہار گئی تو ان کے لیے پھر ایک اور مصیبت بن جائے گی. دیکھیں ہارنے جو ہے, ہار جی تو الیکشن میں پھر ہوتی ہے, لیکن بہرحال نون لیگ یہی چاہے گی, کیونکہ وہ مرکزی حکومت میں ہے اور الیکشن کا فیصلہ مرکزی حکومت نہیں کرنا ہے, کہ وہ اس ماحول میں الیکشن کروایا جائے جبکہ نواز شریف صاحب بھی پاکستان میں موجود ہوں. کیونکہ یہ تو ان کو علم میں ہے مسلم لیگ نون کے کہ اگر نواز شریف صاحب یہاں نہ ہوئے تو پھر تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا جو ہے مشکل ہوگا. اس لیے الیکشن وہ اسی وقت کروائیں گے جب نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہوں گے, ان کا رستہ صاف ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف جس طرح افواہیں چل رہی کہ واپس جا رہے ہیں, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے خان صاحب؟ اس کے لیے کوئی وہ رستہ پیدا کریں گے, وہ کوئی ایسی ضمانتیں لیں گے, ان سے قبل ضمانتیں کروا لیں گے ان کی, جس سے ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے اس کے الیکشن تک, اور پھر ان کو لایا جائے گا. بات یہ ہے کہ ماحول آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو چیز کروانی ہو اس کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راضی کر لیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کر لیں, تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. اس میں پھر نہ قانون رکاوٹ بنتا ہے, نہ ادارے رکاوٹ بنتے ہیں, نہ عدلیہ رکاوٹ بنتی ہے. چلیں, بہت شکریہ خان صاحب کا, تھینک یو. ناظرین, عرفان خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آج پاکستان کے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ سویڈن سے ہے. ان کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے, ان کی صحت یابی کے لیے تھوڑے بہت بیمار ہوئے ہیں, اور کیونکہ ہمارے پروگراموں کا یہ حصہ ہے, ماشاءاللہ بڑے اچھے پروگرام بھی کرتے ہیں. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی مبارک صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی, بس اللہ تعالیٰ یہ ہے جی آپ کو صحت تندرستی دے. ہمارے دیکھنے والے بھی دعا کریں گے آپ کے لیے. جی مہربانی ہم سب کی. میں بھی کہوں گا جتنے میرے دوست یار ہیں جو ہمارے پروگرام سنتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں. باقی اللہ کا فضل ہے, ٹھیک ہے, یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے, لیکن جی بالکل پھر بھی دعائیں کام کرتی ہیں ہمیشہ. اچھا سر, یہ بتائیے کہ
آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں جو اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح شہباز گل کو پکڑا گیا، کل اسلام آباد پولیس، پھر رینجز کو بلایا گیا اور اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا، اور یہ اطلاع بھی ہے، ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے جس کے مطابق یہ سسٹم چل رہا ہے؟ کیونکہ قانونی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کو 2 دن پہلے ریمانڈ لیا، پھر جیل بھیج دیا گیا اور پھر دوبارہ ریمانڈ لیا گیا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں مبارک صاحب، ہم جیسے ہمیشہ بات کرتے رہے کہ پاکستان میں رول آف لا فیل ہوا ہے۔ 75 سال میں رول آف لا پاکستان میں ٹوٹلی فیل ہوا ہے، 100% فیل ہوا ہے۔ قانون کی کسی نے بھی پاسداری نہیں کی، قانون کو کوئی مانتا نہیں۔ جب قانون کو کسی ملک میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ فاشزم جس کو کہتے ہیں کہ ٹیررزم، فاشزم اور گنڈائزم اور یہ جو گینگسٹر جو ہیں یہ کام کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اگر قانون کام کر رہا ہو تو آپ کے ججز بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، ہائی کورٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ججز ہیں، وہ ان کو پکڑیں کہ تم کس قانون کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ پاکستان میں جس طرح مداخلت ہوتی رہی ہے سول گورنمنٹس میں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے، دنیا میں نہیں ہوتی، انڈیا میں نہیں ہوتی، آپ کا ہمسایہ ملک ہے، ایران میں نہیں ہوئی آج تک، اور بھی ملکوں میں نہیں ہوئی۔ سب دنیا اپنے اپنے قانون جو بنے، اور خاص کر ہم یورپ میں رہتے ہیں، یہاں تو ہر چیز قانون پہ چلتی ہے، ہر چیز قانون پہ ہوتا ہے، کوئی کسی کو۔ سر آپ قانون کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہیں پہ؟ مجھے تو نہیں علم، لیکن پتہ یہی چلا کہ تشدد کا تو لکھا ہوا ہی نہیں کہ جسمانی تشدد کیا جائے۔ دنیا میں میرے خیال میں کسی بھی قانون میں نہیں ہے، دنیا میں قانون میں نہیں ہے کہ کسی کے اوپر جسمانی تشدد کیا جائے، اس کو جانوروں کی طرح ٹریٹمنٹ دی جائے۔ جب پکڑتے ہیں تو اٹھا کے جانور جیسے پھینک دیتے ہیں کسی کمرے میں، وہاں کوئی پانی نہیں ہے، کوئی چارپائی نہیں ہے، کوئی اس کو لیٹنے کے لیے کوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کمران جو ہے، جو ایک اینکر ہے، جب اس کو پکڑا تھا انہوں نے تو وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا یار مجھے ایک چھوٹا سا سنانا دے، ایک چھوٹا سا گدا دے دو۔ عمران ریاض، ہاں عمران جی، تو عمران ریاض جو ہے تو اس کو وہ ایک گدا مانگ رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں مبارک صاحب کہ دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے ملک ہیں، جتنے مذہب ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں کہ انسان کو جانوروں کی طرح ٹریٹمنٹ دی جائے، جبکہ وہ قاتل بھی نہیں تھا، وہ کوئی جاسوس بھی نہیں تھا، وہ کوئی ملک کا دشمن بھی نہیں تھا، وہ ایک ویل نون ایک اینکر بھی ہے، وہ ایک اخباری نمائندہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا، کون کروا رہا ہے؟ عدالتیں کدھر ہیں؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کا جسٹس سسٹم، آپ کے سپریم کورٹس، ہائی کورٹس کدھر بیٹھی ہے؟ ویسے تو رات کو 12 بجے اٹھ کے دوڑے تھے عمران خان کو ہٹانے کے لیے، اس طرح دوڑے تھے جس طرح کی جیسے ان کو کوئی وہاں بہت بڑا میلہ لگنے والا ہے، فنکشن ہونے والا ہے، تو دوڑ کے رات کو 12 بجے پہنچ گئے تھے۔ ابھی جب ایسے حالات ملک میں ہو رہے ہیں تو آپ کا جسٹس سسٹم کدھر ہے؟ نہیں، مگر پرابلم تو ساری جسٹس سسٹم، آپ سوری میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قانون تو ہے نہیں وہاں پہ، انسانیت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سوال اس میں جو یہ ہے، جو ضروری ہے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ دہشت پھیلانے کے لیے کیا جا رہا، اور میرے خیال میں تو یہ اگر شہباز گل کو تشدد کر کے مار بھی دیتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں پہ۔ ہاں دیکھیں نا جی، اتنا تشدد، وہ ایک عام بندہ بھی نہیں ہے، میرے جیسا یار جیسا پڑھا لکھا شہری بھی نہیں ہے، وہ تو ایک ایم این اے ہے اور منسٹر رہا ہے اور ایک بڑی پارٹی کا ایک حصہ ہے، اور اگر اس کے اوپر یہ لوگ اپنی من مانی قانون کو دفن کر کے گنڈائزم کر رہے ہیں تو آپ کے ججز کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آج آپ کا جسٹس نہیں، تو جج نے تو کہا ہے کہ جج کے پاس سے تو انہوں نے لیا 2 دن کا پھر ریمانڈ، جج کو اوپر سے پریشر ہے۔ ہاں تو وہ دیکھ رہے انصاف تو نہیں ہے نا۔ اصل بات ہے مبارک صاحب کہ اسلام میں ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کو ہٹا دیا جائے۔ کوئی اسلام نہیں ہے پاکستان میں، نہ وہ اسلامک ریپبلک ہے، وہ تو بنانا ریپبلک ہے۔ آپ دیکھیں جس ملک میں جو چاہے کرے، جہاں چاہے کرے، جس طرح تشدد چاہے کرے،
चाहे वो मिनिस्टर गुंडे, आप देखें गुंडे, कातल, हरामखोर, पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान के दुश्मन, और जेलों में सजा पा के उनको वजीर आजम, सदर, सबको मैंने उनको वजीर आजम और मिनिस्टर बनाया हुआ है। जिस मुल्क में ये पॉसिबल है तो मुबारक साहब आप देख ले, वो मुल्क नहीं चल सकता। वो अगर चल रहा है तो अगर कोई उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो इलीगली कर रहा है, वो जो सपोर्टर है वो भी इलीगली कर रहा है, वो भी कानून में नहीं है। पाकिस्तान में छोटी सी बात आपको कर दूं आपके प्रोग्राम के अंदर जी मुबारक साहब, पाकिस्तान में फौज की 4 सर्विसेज होती हैं। जी एक आर्मी होती है, नेवी है, एयरफोर्स, उन सब के सेपरेट 4 स्टार जनरल्स हैं, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली हुई है। इसी तरह इनके ऊपर एक हेड बैठा हुआ है जिसको कहते हैं चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। वो दुनिया में ये होता है जैसे अमेरिका है, अमेरिका में हमेशा चेयरमैन जो होता है वो आके बयान देता है पॉलिसी के ऊपर, फौज के ऊपर, जो डिफेंस का होता है उसके ऊपर चेयरमैन बोलता है। यहाँ पाकिस्तान की जो बाबा आदम है वो बिल्कुल नराला है, उल्टा है, क्योंकि गुंडाइज्म है। तो वहां पे एक आर्मी का चीफ आके जनाब वो क्या कहते हैं मैदान में कौड़ी जिसको कहते हैं कबड्डी खेल रहा है, उसको अकेला बंदा खेल रहा है, 2 चीफ उधर लहदा नेवी एयर फोर्स के बैठे हुए हैं, तीसरा ऊपर एक 4 स्टार जनरल जो सीनियर मोस्ट है वो भी खामोश बैठा हुआ है। तो आपका सदर की पावर होनी चाहिए कि सदर इन्वॉल्व हो जाए कि मैं उसको एक नाम दिया हुआ है, सदर का क्या दिया है कि कमांडर, उसको क्या कहते हैं कि कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। जब उसको नाम है कमांडर इन चीफ तो वो क्यों खामोश है? वो अपनी पावर इस्तेमाल करे, भाई मियाँ तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं आर्मी का सबसे बड़ा कमांडर हूँ, मैं जो हुक्म दूंगा वो चलेगा। तो ये मुबारक साहब जी। अच्छा, ये तो आप जो भी बता रही है मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। सदर के पास तो कोई चीज ही नहीं है, उसके तो अगर कोई खत भी लिखता तो जवाब देना भी कोई मुनासिब नहीं समझता। और जो आज हालात बने हुए हैं, आप क्या समझती हैं कि ये इमरान खान की पूरी पार्टी को कहीं नाअहल करार ना दे दे? मेरे ख्याल में तो ये उड़ा देंगे पूरी पार्टी को। ये जो जिमनी इलेक्शन है ये भी नहीं होंगे लेकिन इमरान खान नहीं इसमें होगा। आप क्या समझते हैं, ये पता खेला जाएगा आखिर पे आके? देखिए, मैं मुबारक साहब, पहली बात यह है कि कानून के तहत जो आपकी ये गवर्नमेंट है ये इलीगल गवर्नमेंट है, ये क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है। दुनिया में कोई भी कानून किसी मुल्क में भी देखें कि कोई क्रिमिनल आदमी, उसको यहाँ स्वीडन में ये है कि कोई शख्स जिसके खिलाफ एक दफा पुलिस में रिपोर्ट जाती है या नैप में जैसे नैप टाइप के कोई डिपार्टमेंट वहां चली जाती है, या वो बंदा अदालत में एक दफा हाजिर होता है, उसको ना नौकरी मिलती है, ना वो लोन ले सकता है, ना वो किसी पार्लियामेंट में हिस्सा ले सकता है, उसको नौकरी भी नहीं मिलती, उसका कोई बंदा गारंटी भी नहीं। ये तो इन ममालिक में है ना जहाँ तहजीब है, जहाँ कोई अखलाकियात है। ये आप हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को यूरोपियन ममालिक से तो ना बुला लेना। आप मुझे बताइए। देखिए ना, 75 साल हो गए ना मुबारक साहब, आप जब गिनते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम एशिया का टाइगर, वो फला, ये सब बोगस है, ये सब फेक बातें हैं, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है अपने मुल्क के, अपने लोगों के साथ और दुनिया के साथ। चाइना, मुबारक साहब, दुनिया में अगर कोई मिसाल हम दे सकते हैं अपने मुल्क और चाइना का मुकाबला कर, 2 साल हमसे पीछे 49 में आजाद हुआ है, आज वो दुनिया की सुपर ताकत क्यों बनी है? क्या वो सारे हमारी तरह तस्वीरें चलाते थे, झूठी तस्वीरें, लंबी दाढ़ियां, 6-6 गज बाल और बड़े बड़े चौगे और हाथों में खूंडियां जिसको पंजाबी में कहते हैं, क्या उनकी उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको दे दिया? नहीं, वो ध्यानदार कौम थी, उन्होंने मेहनत किया अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, रात दिन काम किया, और आज वो 70-80 करोड़ जो गरीब लोग थे उनको उठा के तुआन पे ले गए। चाइना दुनिया की सुपर ताकत है, और हम 75 साल से टरे मारने वाले, पंजाबी में जैसे कहते हैं, टरे मारने वाले, उछलने वाले, बकवास, झूठ, फ्रॉड, हेरा फेरी, टीवी के ऊपर, सड़कों के ऊपर नारे मारने वाले, आराम की रोटी खाने वाले, हमें कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों के, हम हर बंदे से जाके हर बंदे की मकरूज हैं मुबारक साहब, हम हर बंदे से। बहुत शुक्रिया सर आपका, शर्म या बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये देख ले, चाइना की मिसाल दी, जापान, चाइना, जर्मनी और ममालिक ले ले, किस किस की मिसाल देंगे अपनी करतूतें छुपाने के लिए। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, रोजाना लानत सुबह शुरू होती है, शाम तक ये झूठ की लानत
میڈیا پہ بھی چلتی ہے، سیاستدان ہر بندہ اسی گیم میں پڑا ہوا. سبسکرائب کریں.